ओए, ओए, ओए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में बेबोलत ड्रैगोस की खुफिया जगह पर पहुंचता है। फिर बेबोलत कहता है अर्तुल ने ओरानोस का सर उतार दिया है। अब हर कोई जान चुका है कि वो असली ड्रैगोस नहीं था। तुम अभी भी अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो? ये सुनकर ड्रैगोस नकाब हटा देता है। फिर बेबोलत कहता है तो वह गरीब घंटी वाला असल में एक शानदार कमांडर ड्रैगोस था। ड्रैगोस कहता है ये मत भूलो कि उस गरीब घंटी वाले की वजह से तुम्हें अपने बाबा के कातिल का पता चला। बेबोलत पूछता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम चाहते क्या हो? ड्रैगोस कहता है आलंजक अभी तक जिंदा है, वो अर्तुल के पास है, वो उसे कोनिया लेकर जा रहा है। किले को फतह करने के लिए वो उसे इस्तेमाल करेगा। हमें लाजमी अर्तुल को रोकना होगा। बेबोलत कहता है मैं ये सब जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। बामसी का बेटा एबर्स मेरे पास है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि एबर्स किले में है। मैंने बामसी के सामने अलबास्ती को मारने का ड्रामा किया था। अब हर कोई समझ रहा है कि अलबास्ती मर चुका है। ड्रैगोस हैरान होकर पूछता है तो क्या अलबास्ती तुम हो? ये सुनकर बेबोलत मुस्कुराता है। ड्रैगोस कहता है वाह वाह, तुमने हमेशा अलबास्ती की शनाख्त छुपा कर रखी। मुझे अच्छा लगा बेबोलत साहब, लेकिन अर्तुल का एतबार रियासत की नज़र में बढ़ने वाला है और रास्ते में वो तुम्हारी शनाख्त जान सकता है। बेबोलत कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अर्तुल कभी उसे ज़िंदा नहीं ले जा सकेगा। हम इकट्ठे मिलकर अर्तुल के लिए जाल बिछाएंगे। मैं बामसी का बेटा तुम्हें दूंगा। बामसी किले की तरफ आ रहा है। बामसी को काबू करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम उसे कहोगे कि बेटे की ज़िंदगी के बदले में वो आलंजक को लेकर आए और मैं कोनिया वाले रास्ते पर अर्तुल के लिए घात लगाऊंगा। ड्रैगोस कहता है मैं समझ गया, तुम जाल बिछाओ और बामसी को मुझ पर छोड़ दो। फिर बेबोलत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। सिफा खैमे में इलबिल के खातून होश में आ चुकी थी। इतने में अर्तुल गाजी वहाँ पहुँचते हैं। फिर अर्तुल गाजी पूछते हैं कैसी हैं आप इलबिल के खातून? इलबिल के खातून कहती है अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अर्तुल गाजी पूछते हैं कि आपने लड़ाई के दौरान कोई मशकूक चीज़ देखी? इलबिल के खातून के जहन में ख्याल आता है अब लड़ाई के दौरान एक आदमी उसके सामने आ गया था।
لیکن وہ اس پر حملہ کرنے کے بجائے رک گیا تھا۔ یہ سوچ کر اربلگے خاتون کہتی ہے، وہاں ایک آدمی تھا جس کے چہرے پر تلوار کے زخم کا نشان تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ جب میں زخمی ہو گئی تو وہ بھاگ گیا۔ ارطغرل غازی پوچھتے ہیں، کیا دوبارہ دیکھ کر آپ اسے پہچان لیں گی؟ اربلگے خاتون کہتی ہے، میں پہچان لوں گی۔ اتنے میں سیرما اندر داخل ہوتی ہے اور اربلگے خاتون کے پاس آ کر کہتی ہے، شکر ہے آپ ہوش میں آ گئی باجی۔ پھر ارطغرل غازی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمر قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ قاتل مرکزی خیمے میں آ کر کہتا ہے، ہمارے آدمی تیار ہے سردار۔ بے بولت کہتا ہے، ان کے لیے جال تیار کر لو۔ اگر بامسی آلنجک کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا تو ارطغرل اسے کونیا کی طرف لے جائیں گا اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ارطغرل کسی بھی صورت میں آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری یعنی بامسی قلعے کی طرف جا رہا تھا۔ اتنے میں دریگوس کے سپاہی اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ پھر بامسی کہتا ہے، زانگوش تم؟ دریگوس کہتا ہے، زانگوش نہیں بلکہ کمانڈر دریگوس، میں یہاں دوستی کی نیت سے آیا ہوں بامسی۔ بامسی کہتا ہے، جہنم میں جائے تمہاری دوستی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ دریگوس کہتا ہے، پریشان مت ہو، وہ محفوظ ہے، وہ اپنے بابا کا انتظار کر رہا ہے۔ بامسی اپنی تلواریں نکال کر کہتا ہے، اس کا بابا اسے بچائیں گا۔ یہ کہہ کر بامسی اپنے گھوڑے سے اتر آتا ہے۔ دریگوس کے سپاہی تیار ہو جاتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، میں تم سب کو مار کر اسے بچاؤں گا۔ دریگوس کہتا ہے، سپاہیوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر وہ سب پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر دریگوس آگے آ کر کہتا ہے، لڑنے کے لیے اتنے بے چین مت ہو بامسی، میرے پاس تمہارے لیے ایک تجویز ہے۔ اگر تم اپنا بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں آلنجک کو میرے پاس لانا ہوگا۔ بامسی کہتا ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ آلنجک مر چکا ہے؟ دریگوس کہتا ہے، چونکہ تمہیں سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اس لیے سچ کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ آلنجک زندہ ہے، اسے میرے پاس لاؤ اور اپنا بیٹا لے جاؤ۔ بامسی کہتا ہے، میں اپنے سردار کے پیچھے ایسا نہیں کروں گا۔ دریگوس کہتا ہے، الباستی مر چکا ہے، اب ارطغرل نے آلنجک سے کیا حاصل کرنا ہے؟ تم ابھی بھی ارطغرل سے اپنی دوستی نبھا رہے ہو، آج تم اسی کی وجہ سے اس حال میں ہو۔ بامسی غصے میں کہتا ہے، ارطغرل صاحب کو اس معاملے میں مت لاؤ۔ دریگوس کہتا ہے، تو ٹھیک ہے، اب امید رکھو کہ تمہیں اپنے بیٹے کی لاش ملیں گی۔ یہ کہہ کر دریگوس جانے لگتا ہے تو بامسی کہتا ہے، رکو، پہلے میں ایبرس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دریگوس قریب آ کر اسے ایبرس کے بالوں کی ایک چٹکی دیتا ہے۔ ایبرس کے بالوں کو دیکھ کر بامسی بہت جذباتی ہو جاتا ہے اور اس کے بالوں کو چومنے لگتا ہے۔ پھر بامسی کہتا ہے، دریگوس میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ دریگوس کہتا ہے، لیکن اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے ارطغرل کو اس معاملے میں شامل کیا ہے تو تمہارا بیٹا مارا جائے گا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اب آلنجک کو لے کر ہماری سرحد پر آ جاؤ، وہاں تمہیں تمہارا بیٹا مل جائے گا۔ یہ کہہ کر دریگوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری یعنی ارطغرل غازی اور ان کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے تھے۔ اسی دوران بے بولت اور اس کے آدمی بھی جال بچھانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ دوسری جانب بامسی اس خفیہ جگہ کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں آلنجک کو رکھا گیا تھا۔ راستے میں دو سپاہی کھڑے تھے۔ بامسی انہیں بلاتا ہے تو اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ ایک سپاہی پوچھتا ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں سپہ سالار بامسی؟ بامسی کہتا ہے، ارطغرل صاحب نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے اس لیے میں یہاں ہوں۔ اتنے میں بامسی ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح بامسی ان دونوں کو بے ہوش کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، مجھے معاف کر دینا بہادرو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں آلنجک بندھا ہوا تھا۔ وہاں دو سپاہی موجود تھے جو بامسی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ بامسی پوچھتا ہے، مرگن کہاں ہے؟ سپاہی کہتا ہے، وہ جلد یہاں آ جائے گا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہو سپہ سالار بامسی؟ بامسی ان پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح بامسی ان دونوں کو بھی گرا کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر وہ آلنجک کے پاس آ کر کہتا ہے، اپنی آواز مت نکالنا، تم میرے ساتھ جا رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی رسی کھولنے لگتا ہے۔
आलिंजक कहता है, वाह वाह, अर्तुल का सिपह सालार उसके सबसे बदतरीन दुश्मन को बचाने आया है। इतने में मर्गिन वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ का मंजर देखकर परेशान हो जाता है। फिर वो अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ता है। बामसी आलिंजक की रस्सी खोल रहा था। मर्गिन पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो बामसी? बामसी कहता है, मैं आलिंजक को लेकर जा रहा हूँ भाई। मर्गिन कहता है, क्या तुम अपने सरदार से गद्दारी करोगे? बामसी कहता है, अगर मैं इस कुत्ते को दरेगोस के पास लेकर ना गया तो वो मेरे बेटे को मार देगा भाई। मर्गिन कहता है, ऐसा मत करो भाई, ये गलीज हमें अलबास्ती की असल शनाख्त बताने वाला है। बामसी कहता है, अलबास्ती मर चुका है भाई, अब इस कुत्ते का मजीद कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। ये सुनकर मर्गिन उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, सरदार के हुक्म के बगैर तुम इसे नहीं ले जा सकते बामसी। इस तरह बामसी उसे भी गिरा देता है और फिर आलिंजक को लेकर चल पड़ता है। दूसरी जगह बेबोलत के कुछ आदमी एक जगह छुपकर बैठे हुए थे, जिन्हें तुर्गुत देख लेता है और कहता है, सरदार सही कह रहे थे, लाजमी अलबास्ती इनमें शामिल होगा, तैयार हो जाओ सिपाहियों। ये कहकर वो खड़े हो जाते हैं। इस तरह वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतने में बेबोलत और उसके मजीद आदमी निकलकर सामने आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी यानी मर्तुल गाजी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आलिंजक को रखा गया था, लेकिन वहां का मंजर देखकर वो चौंक जाते हैं। सिपाही गिरे पड़े थे। अर्तुल गाजी मर्गिन को चेक करके कहते हैं, ये जिंदा है, क्या बाकी सिपाही भी ठीक हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, ये भी जिंदा है सरदार, इन्हें बुरी तरह से पीटा गया है। अर्तुल गाजी कहते हैं, जल्दी से पानी लाओ। इसके बाद सिपाहियों के चेहरों पर पानी डाला जाता है तो वो होश में आने लगते हैं। फिर अर्तुल साहब पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ है मर्गिन? मर्गिन कहता है, आलिंजक अगवा हो गया है सरदार, ये बामसी ने किया है। ये सुनकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं और अर्तुल गाजी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। इसी दौरान बामसी आलिंजक को लेकर आगे बढ़ रहा था। एक जगह पहुंचकर वो रुक जाता है और कहता है, दरेगोस ने यही जगह बताई थी। थोड़ी ही देर में दरेगोस के सिपाही निकलकर सामने आ जाते हैं। फिर दरेगोस बामसी को कहता है, पहले आलिंजक को मेरे हवाले करो। इतने में आलिंजक कहता है, वाह कुबड़े वाह, तुम तो बहुत चालाक निकले। मैं तो समझता था कि तुमने लोमड़ी का दिल खाया है, लेकिन तुमने तो सांप का दिल खाया हुआ था। तुमने अपनी खाल बदलकर जहर निकाल दिया। दरेगोस कहता है, तुम्हें अर्तुल के जाल में फंसाने वाला मैं था। मैं तुम्हें उससे बचाकर तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। हमने अर्तुल से मिलकर इंतकाम लेना है, मैं, तुम और अलबास्ती ने। ये सुनकर बामसी कहता है, अलबास्ती मर चुका है, एक दफ़ा मैं अपने बच्चे को ले जाऊं, फिर मैं तुमसे इंतकाम लूँगा। दरेगोस कहता है, अलबास्ती ज़िंदा है और सही सलामत है। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया था बामसी, तुम भी जल्द देख लोगे कि वो ज़िंदा है। आलिंजक को मेरे हवाले करो और अपने बेटे को ले जाओ। ये सुनकर बामसी आहिस्ता से कहता है, मैं तो समझा था कि अलबास्ती मर चुका है, वरना मैं इस गलीस को यहाँ ना लाता। ये सोचकर बामसी बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ दुमरुल कह रहा था, बामसी ऐसा कैसे कर सकता है सरदार? अब्दुर्रहमान कहता है, अगर हमने आलिंजक को खो दिया तो
ارطل صاحب کہتے ہیں آلنجک جائے جہنم میں عبد الرحمن، یہاں بامسی کی زندگی خطرے میں ہے، وہ اپنی موت کی طرف چلا گیا ہے۔ آلنجک کا سودا کرنے کے بعد وہ لوگ اسے نہیں جانے دیں گے، وہ اسے وہیں پر مار دیں گے۔ چلو سپاہیوں فوراً گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، یہ کہہ کر وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دریگوس کہہ رہا تھا بامسی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آلنجک کو فوراً ہمارے حوالے کرو۔ بامسی کہتا ہے ٹھیک ہے میں اسے دیتا ہوں، میرے بیٹے کو بھیجو۔ طرح بامسی آلنجک کو دے کر اپنا بیٹا لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا دریگوس، ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ دریگوس کہتا ہے بامسی ہمارا حساب یہیں پر چکتا ہوگا، میں ایک ایک کر کے ارطل سے انتقام لوں گا اور سب سے پہلی باری تمہاری ہے، میں اسے تمہارا اور تمہارے بیٹے کا سر بھیجوں گا۔ یہ سن کر بامسی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو زور سے پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران ارطل غازی بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے تاکہ بامسی کو بچایا جا سکے۔ اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 34۔ سلطان جلال الدین ایک وادی میں پاؤ ڈالے بغداد کی افواج کا انتظار کر رہا تھا۔ جو تاتاریوں کی افواج قریب آ رہی تھی، سلطان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن سلطان طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد جب حسب معمول ایک پہاڑی پر چڑھ کر بغداد سے آنے والی پگڈنڈی کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ چند افسر بھی کھڑے تھے۔ اسے دور ایک بلند پہاڑی کے دامن میں 15-20 سوار دکھائی دیے۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد سلطان خوشی سے چلا اٹھا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ بغداد سے 3 لاکھ فوج کی آمد کی خبر لا رہے ہیں۔ دیکھا تم کہتے تھے کہ عبد الملک کا جواب آنے میں چند دن اور لگیں گے، لیکن میں کہتا تھا اگر آدھی رات کے وقت بھی میرا ایلچی بغداد پہنچا تو عبد الملک اسی وقت خلیفہ کو جگا کر میرے مکتوب کا جواب حاصل کر لیں گا۔ تم خلیفہ کے متعلق شکوک ظاہر کیا کرتے تھے، لیکن میں یہ کہتا تھا کہ ابھی خلیفہ کے خاموش رہنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ہم اب طولائی خان کو وہی سبق دیں گے جو ہم نے افغانستان میں سیگی توتو کو دیا تھا۔ خلیفہ کے ایلچی آ رہے ہیں، فوج کے تمام سپاہیوں کو حکم دو کہ خیموں سے باہر نکل کر ان کا خیر مقدم کرے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کے سپاہیوں کی مختصر سی جماعت قطاریں باندھے کھڑی تھی۔ سوار قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اترے۔ سلطان نے اپنے چند سالاروں کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا اور کہا تم بہت جلد پہنچے، تم سب میری طرف سے خلعت کے حقدار ہو۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر عبد الملک کا مراسلہ پیش کیا۔ سلطان نے کہا یہ مراسلہ پڑھنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغداد کی افواج کب وہاں سے روانہ ہوں گی؟ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر پریشان ہونے لگے۔ سلطان نے مراسلہ کھولتے ہوئے کہا تمہیں یقیناً ان باتوں کا علم نہیں ہوگا، عبد الملک بہت محتاط آدمی ہے۔ مراسلہ پڑھتے وقت سلطان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس پر اچانک بجلی گر پڑی ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مراسلہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گر پڑا۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ آنسوؤں سے کہیں زیادہ دردناک تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا مجھے معلوم تھا، لیکن مایوسی کی انتہا انسان کو خود فریبی کا عادی بنا دیتی ہے۔ میں ریت پر محل تعمیر کر رہا تھا۔ مبارک عبد الملک کا خط پڑھ کر ان سب کو سناؤ، اور اس کے بعد جو جانا چاہے انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ میں طاقت کے خلاف لڑ سکتا ہوں، مایوسی کے خلاف لڑ سکتا ہوں، لیکن قدرت کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ مجھے قدرت سے شکایت نہیں، ہم پر قدرت کا یہ احسان معمولی نہ تھا کہ اس نے مٹھی بھر انسانوں کو کئی برس تک تاتاریوں کا سیلاب روکنے کی ہمت دی، لیکن جب مسلمان ہی بیدار نہیں ہوتے، جب وہ اجتماعی زندگی پر انفرادی موت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو قدرت سے کیا شکایت؟ قدرت کسی کے لیے اپنا قانون نہیں بدلتی۔ سلطان نے ایلچیوں سے مخاطب ہو کر کہا تم جاؤ، عبد الملک نے مجھے لکھا ہے کہ وہ چند دن بعد تھوڑے بہت سپاہی لے کر میرے پاس پہنچ جائے گا۔
اسے کہو کہ اب اس کا آنا بے سود ہوگا۔ سلطان اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شام تک چند جانثاروں نے کئی بار اس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن خیمے کے دروازے پر پہرے دار ہر بار انہیں یہ کہہ کر روک دیتے کہ سلطان سو رہا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ جب تک میں نہ بلاؤں تم میں سے میرے پاس کوئی نہ آئے۔ چند دن کے بعد سلطان نے آذربائیجان کا رخ کیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تبریز کے شمال مغرب میں ایک پہاڑی قلعے میں مقیم تھا۔ تاتاریوں کا لشکر اس کے تعاقب میں تہران تک پہنچ چکا تھا، لیکن پہاڑوں پر شدید برف باری کے باعث مشرق اور جنوب سے تاتاریوں کی فوری پیش قدمی کا خطرہ نہ تھا۔ سلطان کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے، اور اب اس کے ساتھ 150 کے قریب صرف وہ لوگ تھے جن کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور جو زندگی اور موت میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ سلطان زیادہ وقت تنہائی میں گزارتا۔ دنیا میں اس کی تمام دلچسپیاں ختم ہو چکی تھیں۔ تیمور ملک اور دوسرے جانثاروں کی شہادت کے بعد اسے حوصلہ اور تسلی دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ صرف جینے کے لیے جی رہا تھا۔ بغداد سے حوصلہ سکن پیغام کے بعد اس نے زندگی کی حقیقتوں سے کنارہ کش ہونے کے لیے شراب نوشی شروع کر دی۔ ہوش کا ہر لمحہ اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھتے ہوئے وہ مدہوش رہنے لگا، اور جب مدہوشی کی حالت میں بھی تلواروں کی جھنکار کا تصور اسے پریشان کرتا تو وہ رقص و سرور کی محفل آراستہ کرنے کا حکم دیتا، لیکن اسے سکون نصیب نہ ہوتا اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا، شراب اور راگ بغداد کے عمرہ کو زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بیگانہ کر دیتے ہیں، لیکن مجھے ان سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا، میں ایک بہت بڑا مینار ہوں جس کی بنیادیں ہل چکی ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ جب میں گروں گا تو تم نیچے دب جاؤ گے۔ کبھی وہ قلعے کا دروازہ کھلوا کر باہر نکل جاتا اور پہر و برف باری کے طوفان میں پہاڑیوں پر گھومتا رہتا۔ کبھی وہ شراب کا جام ہونٹوں تک لے جا کر پھینک دیتا اور سراہیاں توڑ ڈالتا۔ کبھی وہ کونے میں پڑی ہوئی تلوار اٹھاتا، اسے نیام سے نکال کر دیکھتا، اور کبھی اپنے کسی ساتھی کو بلا کر کہتا، دیکھو یہ میرا منہ چڑھا رہی ہے، نہیں شاید میری طرح یہ بے جان لوہا بھی مضطرب ہے، شاید اسے بھی خود فراموشی کی ضرورت ہے، جاؤ اسے شراب کے مٹکے میں ڈبو دو۔ ایک دن برف پڑ رہی تھی۔ قلعے کے اندر سلطان کے سامنے رقص و سرور کی محفل گرم تھی، شراب کے دور چل رہے تھے۔ دروازے کے پہرے دار نے آ کر اطلاع دی کہ بغداد سے عبد الملک آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں آ پہنچا ہے اور وہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، عبد الملک وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اسے اب مجھ سے کیا کام ہے اور کون ہے اس کے ساتھ؟ 5 سپاہی اور ہے۔ تم نے اسے یہ کیوں بتایا کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نہیں، لیکن وہ پاس کی بستی سے ایک رہنما اپنے ساتھ لایا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آذربائیجان میں کئی ہفتے بھٹکنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے آپ کا سراغ لگایا ہے۔ ایک شخص نے کہا، سلطان معظم، ممکن ہے وہ بغداد سے کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ سلطان نے چلا کر کہا، میرے سامنے بغداد کا ذکر نہ کرو، بلاؤ اسے۔ عبد الملک نے کمرے میں داخل ہو کر محفل کا رنگ دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ آؤ عبد الملک، آگے آ جاؤ، رک کیوں گئے؟ میرے قریب بیٹھو۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے شراب کا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ خوارزم شاہ نے گانے والوں سے کہا، تم کیوں خاموش ہو گئے؟ گاؤ۔ راگ پھر شروع ہوا۔ سلطان نے شراب کی سراہی سے پھر پیالہ بھرا اور چند گھونٹ پینے کے بعد اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، عبد الملک، میں سمجھتا تھا کہ یہ مقام زندگی کی نگاہوں سے بہت دور ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں تک میرا پیچھا کوئی نہ کرے گا، لیکن اب مجھے ٹھکانہ بھی بدلنا پڑے گا۔ تم بغداد کی افواج کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ تم نے یہاں آ کر ان باتوں کی یادیں تازہ کر دی ہے جنہیں میں بھول جانا چاہتا تھا۔ سلطان نے پھر شراب کا پیالہ اٹھا لیا، لیکن عبد الملک نے اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر دور پھینک دیا اور خنجر نکال کر سلطان جلال الدین کو پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں نے شاید گستاخی کی ہے، یہ لیجئے، مجھے اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار دیجئے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں نکال دیجئے۔ راگ بند ہو چکا تھا اور محفل میں سناٹا چھا رہا تھا۔ سلطان نے غیر متوقع اطمینان کے بعد عبد الملک کی طرف دیکھا اور سراہی اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اسے بھی توڑ ڈالو، میں خود کئی مرتبہ انہیں توڑ چکا ہوں۔ ایسی چیزیں ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوتی، یہ مٹی کے ٹھیکرے ہیں
جو ایک بار ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوتے، دوبارہ جڑ سکتے ہیں، اور اگر نہ جڑ سکے تو نئے بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ انسان کا دل نہیں جو ایک بار ٹوٹنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ عبد الملک کی پریشانی اور تذبذب پر سلطان جلال الدین نے سوراخی دیوار کے ساتھ دے ماری۔ عبد الملک نے ابدیدہ ہو کر کہا، سلطان معظم، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا تھا جو مایوس ہونا جانتا ہی نہیں تھا، لیکن آج… سلطان جلال الدین نے کہا، وہ انسان جسے تم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتے تھے مر چکا ہے۔ اس وقت تم اس کی لاش سے باتیں کر رہے ہو۔ ہاں یہ بتاؤ تم یہاں کس طرح پہنچے؟ میں بغداد سے رضاکاروں کی ایک جماعت لے کر آیا تھا اور… سلطان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کتنے رضاکاروں کی جماعت؟ میرے ساتھ 5000 آدمی روانہ ہوئے تھے۔ تم نے غلطی کی، میں نے منع کیا تھا۔ آپ کا پیغام مجھے اس وقت ملا جب میں بغداد سے ایک منزل آگے آ چکا تھا، اور آپ کا حکم سن کر 3000 سپاہی واپس چلے گئے۔ اور سلطان نے پھر بات کاٹتے ہوئے کہا، اور باقی 2000 یقیناً کسی مقام پر تاتاریوں کے نرغے میں آ گئے ہوں گے۔ عبد الملک نے مغموم لہجے میں جواب دیا، ہاں، تبریز اور ہمدان کے درمیان ہمیں ان کے چند دستوں نے گھیر لیا تھا۔ کتنے سپاہی زندہ بچے؟ کوئی 200۔ کیونکہ تبریز پہنچ کر آپ کا پتہ نہ ملا، اس لیے 5 کے سوا باقی سب مایوس ہو کر چلے گئے، اور ان 5 کے ساتھ تقریباً 2 ماہ آپ کو ان پہاڑوں میں تلاش کرنے کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں۔ سلطان جلال الدین نے کہا، تم نے اتنی جانیں بے فائدہ ضائع کی۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے کردستان سے چکر کاٹ کر آنا چاہیے تھا، لیکن کیا آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کے اعتراف شکست کے بعد ان لاکھوں انسانوں کی قربانی رائگاں جائیں گی جو آخری فتح کی امید پر آپ کا ساتھ دیتے رہے؟ سلطان نے جواب دیا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک میں زندہ رہوں تھوڑے تھوڑے مسلمان جمع کر کے موت کے منہ میں ڈھکیلتا رہوں؟ میں آج تک اس امید پر لڑتا رہا کہ کبھی تو عالم اسلام بیدار ہوگا۔ میں انہیں تیاری کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، اور میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ انہوں نے مراکز سے لے کر ہندوستان تک میرے پاس تسلی کے پیغامات بھیجے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں اب اٹھوں تو کس سہارے پر، لڑوں تو کس امید پر؟ تم اس قوم سے کیا توقع رکھتے ہو جس کی عمرہ ملت فروش ہو، جس کے علماء میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو چکی ہو جو برسر ممبر تاتاریوں کی غلامی کا فتویٰ دیتی ہو، جس کے سپاہیوں کی تلوار کا لوہا دشمن کی آنکھ سے بھی پگھل چکا ہو، اور جس کا خلیفہ… میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب کچھ خلیفہ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن خلیفہ کی بدعہدی کے بعد خدا کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ آپ پھر ہندوستان نہیں تو مصر اور مراکز کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے۔ ہم تاتاریوں سے شمال کے برفانی علاقوں کی شکست کا بدلہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں لے سکیں گے۔ شاید ابھی تک خدا کی رحمت کے نزول کا وقت نہیں آیا، لیکن ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خدا کی رحمت جوش میں نہیں آتی۔ فرض کیجئے کہ تاتاریوں کو ترکستان سے نکالنا آپ کے مقدر میں نہیں، لیکن یہ تو آپ کے بس میں ہے کہ سلطان اور سپہ سالار کی بجائے ایک سپاہی کی حیثیت میں اپنی خدمات کسی اور سلطنت کو سونپ دے۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، تم مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ میں کئی سلطنتوں کو پیغام بھیج چکا ہوں اور ان کے جواب بھی آ چکے ہیں۔ وہ حق بجانب ہے۔ ایک ہارے ہوئے بادشاہ کو پناہ دینا آسان نہیں، اور میری تلاش میں جو تاتاریوں کی 5 لاکھ فوج دن رات ایک کر رہی ہے، وہ اپنی فوج میں ایک شکست خوردہ سپاہی کا اضافہ کر کے 5 لاکھ تاتاریوں کو حملے کی دعوت کیوں دے؟ میں صرف ایک سپاہی تھا اور میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ میرے پاس تلوار تھی، اور جب تک اس کی دھار کند نہیں ہوئی میں لڑتا رہا۔ لیکن تم سپاہی کے علاوہ ایک عالم بھی تو ہو، اور تمہارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ تم جاؤ، اب میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہے۔ عبد الملک نے کہا، لیکن ایک راستہ ہے جو ہم دونوں کے لیے کھلا ہے۔ وہ کیا؟ عزت کی موت۔ ہمیں اس کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سلطان جلال الدین اٹھ کھڑا ہوا اور کوئی بات کہے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا
تو سواری کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کہا، عبد الملک، عزت کی موت کے لیے مجھے ساتھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دنیا کے تمام اعلام کو شراب میں ڈبونے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے چین نصیب نہ ہو سکا۔ میں نے نغموں کی تانوں میں سونے کی کوشش کی، لیکن تلواروں کی جھنکار میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میں جاتا ہوں اور تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے۔ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تمہاری تلواروں کا محتاج نہیں۔ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تمہاری تلواروں کا محتاج تھا، لیکن اب اپنے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کروں گا۔ عبد الملک، تمہیں میری شراب نوشی سے دکھ ہوا ہوگا۔ میرے دل میں تیمور ملک کے بعد خون کے میرے دل میں تیمور ملک کے خون کے بعد تمہارے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تم واپس جا کر اپنا کام جاری رکھو۔ تمہارے لیے ہندوستان جانا بہتر ہوگا۔ طاہر شاید ابھی تک وہاں ہو۔ اگر وہ ملے تو میری طرف سے کہو کہ سلطان التمش کے پاس رہے۔ اگر وہ نہ مانے تو اسے کہنا کہ یہ میرا حکم ہے، میرا آخری حکم۔ سلطان نے ایک شخص کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک سردار نے سوال کیا، لیکن آپ اس برف باری میں کہاں جائیں گے؟ سلطان نے جواب دیا، میں تمہیں یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ خدا مجھے عزت کی موت سے محروم نہ کرے اور تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے تاتاری اس علاقے کو بھی تباہ و برباد کر دیں۔ عبد الملک، ان لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے گھر بار نہیں۔ میں انہیں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تم انہیں ہندوستان لے جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان شمس الدین التمش ان کی مدد کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ قلعے کے دروازے کے باہر کھڑے سلطان کو الوداع کہہ رہے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے۔ سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو ایک شخص نے بھاگ کر اس کی رکاب پکڑ لی اور رو کر کہا، میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ بہت اچھا، تم میرے ساتھ آ سکتے ہو، لیکن کسی اور نے حکم عدولی کی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ برف باری کے طوفان میں روپوش ہو گیا، اور اس کے بعد کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں۔ کئی برس تک اس کے متعلق عجیب و غریب داستانیں مشہور ہوتی رہی۔ کبھی یہ افواہ اڑتی کہ اسے فلاں بستی میں ایک درویش کے لباس میں دیکھا گیا ہے۔ کبھی یہ قصہ مشہور ہوتا کہ وہ کسی جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر چکا ہے، اور کبھی یہ خبر آتی کہ وہ دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر تاتاریوں سے آخری جنگ لڑنے کی کے لیے جاوازوں کی ایک زبردست فوج منظم کر رہا ہے اور اچانک کسی دن فلاں مقام سے ظاہر ہوگا۔ تاتاریوں نے اس کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا۔ سینکڑوں آدمیوں کو جلال الدین سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور اس کا سراغ لگانے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے گئے، لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ ایک عام سپاہی کے لباس میں تاتاریوں کی کسی چوکی پر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اسے قوم کے کسی غدار یا تاتاریوں کے کسی جاسوس نے قتل کر دیا ہے۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ آہستہ آہستہ اس بات پر یقین کرنے لگے کہ شیر و خوارزم اس دنیا میں نہیں۔ ایک شام بغداد سے چند منازل کے فاصلے پر عبد الملک اور اس کے ساتھی ایک بستی کے سرائے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے اترے۔ رات کے وقت جب سرائے کے تمام کمرے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے تو سرائے کے مالک نے عبد الملک کے کمرے میں آ کر کہا، ایک اور معزز آدمی آیا ہے، باقی کمرے میں تو تل دھرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، آپ کو اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ عبد الملک نے کہا، میں اسے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سرائے کے مالک نے کہا، وہ بہت تھکا ہوا ہے اور تاتاریوں کا جاسوس معلوم نہیں ہوتا۔ عبد الملک نے کہا، تاتاریوں کا نہیں تو خلیفہ کا جاسوس ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جاسوس نہیں۔ سرائے والوں کے ساتھ جاسوس اس طرح تہمکانہ انداز سے پیش نہیں آتے۔ میرے انکار پر اس نے پیٹ پھاڑ ڈالنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایک شخص نے اندر داخل ہو کر کہا، ان کے ساتھ میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں تو تم فوراً کھانا لاؤ۔
طاہر عبد الملک نے بھاگ کر نووارث سے لپٹتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ میں بغداد سے آیا ہوں اور سلطان کی تلاش میں آذربائیجان جا رہا ہوں۔ عبد الملک نے سوال کیا، تم بغداد کب پہنچے؟ 4 دن ہوئے، آدھی رات کے وقت بغداد پہنچا اور تمہارے گھر سے تمام حالات معلوم کر کے الحد صبح اس طرف لوٹ آیا تو تمہیں تمام حالات معلوم ہو چکے ہیں۔ طاہر نے مایوسی کے لہجے میں کہا، ہاں۔ عبد الملک نے کہا، تم نے یہاں پہنچنے میں بہت دیر لگائی۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے سلطان شمس الدین التمش نے بنگال کی ایک مہم پر بھیج دیا تھا۔ تمہارا قاصد مجھے دیر سے ملا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اسے دہلی چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سفر بہت کٹھن تھا۔ بغداد سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ تم پر تاتاریوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا۔ مجھے تمہارے متعلق بڑی تصویر تھی۔ اب تم کدھر جا رہے ہو؟ میں صرف بچوں کو لینے بغداد جا رہا ہوں اور اس کے بعد ہندوستان جانے کا ارادہ ہے۔ سلطان جلال الدین نے سلطان شمس الدین التمش کے نام کوئی پیغام دیا ہے؟ نہیں۔ طاہر کے چند سوالات کے جواب میں عبد الملک نے اپنی سرگست بیان کی۔ طاہر دیر تک چپ چاپ بیٹھا رہا۔ سرائے کے مالک نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا مگر اس کی بھوک مر چکی تھی۔ عبد الملک نے کہا، میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ بغداد لے جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ میرا ارادہ تھا کہ انہیں اس سرائے میں ٹھہرا کر بغداد سے بچوں کو لے کر یہاں آؤں اور پھر ہندوستان کا رخ کروں۔ اب تم آ گئے ہو اور مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہو۔ طاہر نے کہا، اگر ہم سلطان کو تلاش کر کے ہندوستان لے جانے پر آمادہ کر سکے تو مجھے یقین ہے اب سلطان شمس الدین التمش کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ جلال الدین کا پیغام جانے پر وہ تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن خوارزم شاہ کو اول تو ڈھونڈنا آسان نہیں اور اگر ہم انہیں تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو وہ ہندوستان جانے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ایک گری ہوئی دیوار دوبارہ استوار کی جا سکتی ہے، گرے ہوئے پہاڑ کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بہت اچھا، تم اپنے ساتھیوں کو یہاں چھوڑ دو، لیکن میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ تمہاری مرضی، لیکن وہاں بچھی ہوئی راکھ میں پھونکے مارنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب تو وہاں ایسے علماء بھی پیدا ہو چکے ہیں جو تاتاریوں کی ذل الہی اولی الامر کہتے ہیں۔ میں وہاں اپنا آخری فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ بغداد کی تباہی آنے والی ہے۔ اگر وہ آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنے لیے کوئی اور جائے پناہ تلاش کر لے۔ خلیفہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے کم از کم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ لیکن یہ سب بے سود ہے اور تمہیں شاید یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تاتاریوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہی خلیفہ نے محلب کو وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ میں اس لیے بھی وہاں جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، مبارک کہاں ہے؟ وہ بغداد میں ہے۔ بغداد میں نہ ختم ہونے والے مناظروں کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ دریا کے کنارے ایک کھلے میدان میں شیعہ اور سنی علماء کا ایک زبردست مناظرہ ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتوں کے بڑے علماء اس مناظرے میں حصہ لے رہے تھے اور عوام یہ محسوس کر رہے تھے کہ کھوئی ہوئی دلچسپیاں پھر لوٹ آئی ہیں۔ ہمدان میں تاتاریوں کی افواج کا اجتماع اہل بغداد کے لیے ایک تلخ حقیقت تھی۔ خلیفہ اور طولائی خان کے درمیان دوستانہ تعلقات کے باوجود کسی کو یہ غلط فہمی نہ تھی کہ تاتاری موقع ملنے پر بغداد پر حملہ آور نہ ہوں گے، لیکن اہل بغداد کی مثال اس شتر مرغ سے کم نہ تھی جو افق پر آندھی کے آثار دیکھ کر ریت میں سر چھپا لیتا ہے۔ مباحثے اور مناظرے ان کے لیے خواب آور نشہ تھا۔ اسلام کے دشمن ترکستان، خراسان اور ایران کے میدانوں میں پڑاؤ ڈال کر عالم اسلام پر آخری ضرب لگانے کے لیے اپنی تلواریں اور نیزے درست کر رہے تھے، اور بغداد میں اسلام کے نام لیوا صرف یہ جاننے کے لیے بے قرار تھے کہ کس فرقے کے علماء کی زبان کے نستر دوسرے کی نسبت زیادہ تیز اور زیادہ زہر آلود ہے۔ طاہر بن یوسف اور اس کے ساتھیوں نے ان میں ایک عارضی زندگی پیدا کی تھی اور ان کی سرگرمیوں سے ان علماء کا کاروبار کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا تھا جو گزشتہ 4 صدیوں سے ایک دوسرے کو جھوٹا اور کافر ثابت کرنا اسلام کی بہت بڑی خدمت سمجھتے تھے، اور ان کی جگہ ان حق پرست علماء نے چھین لی تھی
جو خدا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر نام لیوا کو تباہی اور بربادی سے بچانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے، لیکن حق پرستوں کی یہ جماعت بھی ان لوگوں کو تلواروں کی اہمیت سمجھانے میں کامیاب نہ ہو سکی جو صدیوں سے اپنے ہر درد کا علاج کتابوں میں تلاش کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ طاہر کی دعوت پر میدان میں آئے اور ان کی کوششوں سے عوام کی ذہنیت میں اچانک ایک تبدیلی آ گئی۔ وہ باتوں کے بجائے عمل میں اپنی نجات محسوس کرنے لگے۔ وہ خوارزم صاحب کو اپنا آخری دفاعی حصار سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن بدلے ہوئے حالات کے ساتھ یہ جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا۔ دور دراز سے آئے ہوئے رضاکار مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ خلیفہ ان کی حفاظت کا ضامن تھا اور خلیفہ کے نئے وزیر اعظم نے انتہائی دوراندیشی اور تدبر سے کام لے کر تاتاریوں کو اہل بغداد کے محافظ اور دوست بنا دیا۔ ان کی نگاہوں میں اتحاد، تنظیم اور جہاد پر زور دینے والے علماء کی اہمیت کم ہونے لگی، اور پھر ان رہنماؤں کی طرف متوجہ ہو گئے جو ایک کامیاب مناظر بننا دنیا و آخرت کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ شیعوں اور سنیوں کا یہ مناظرہ بغداد میں علم و عرفان کی بارش کے نزول کے دور ثانی کی ابتدا تھی۔ یہ مناظرے کی تیسری رات تھی۔ آمنے سامنے دو اسٹیجوں پر سامیانے نصب تھے اور مناظرے میں حصہ لینے والے علماء کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ ان کے سامنے بڑی بڑی میزوں پر کتابوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ روشنی کے لیے دونوں جماعتوں کے رضاکار مسئلے اٹھائے کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔ درمیان میں سالس کی اسٹیج تھی اور چاروں طرف لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ گزشتہ 2 دن مناظرے کے اصول اور قواعد طے کرنے میں صرف ہو گئے تھے۔ دونوں جماعتوں کے علماء نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ وہ اشتعال انگیزی سے کام نہیں لیں گے۔ سامعین کا خیال یہ تھا کہ یہ دلچسپی کم از کم 6 ماہ تک ختم نہ ہوگی، اور کسانوں کے سوا اکثر لوگ مناظرے کے اختتام تک موسم میں تبدیلی کے خواہش مند نہ تھے۔ وہ بارہا یہ آزما چکے تھے کہ اگر آندھی یا بارش کی وجہ سے مناظرہ 1 یا 2 دن ملتوی ہو جائے تو مناظرین تازہ دم ہونے کے بعد پھر ابتدا سے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ آج شام کے بعد افق پر سیاہی چھا رہی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس موسم میں آندھی نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے سالس کی درخواست پر لوگ یہ بھی دعا کر چکے تھے کہ آج کی مجلس بخیر و عافیت ختم ہو۔ صفیں آراستہ ہو چکی تھی اور دین کے مورچوں میں بیٹھ کر علم کی توپیں گولہ باری کرنے والی تھی، لیکن آندھی کا ایک تند و تیز جھونکا آیا۔ مسئلے بجھ گئی، سامیانوں کی تنابیں ٹوٹ گئی اور سامیانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے فانوس کی بدولت دونوں اسٹیجوں پر آگ لگ گئی۔ علماء بچ کر باہر نکل آئے، لیکن افراتفری میں وہ کئی بیش قیمت کتابیں باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چند بگولوں کے بعد ہوا تھم گئی اور مطلع صاف ہو گیا، لیکن اسٹیجوں پر آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ سالس کے اسٹیج آگ سے محفوظ تھا، اس کا سائبان بھی سلامت تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں طرف آگ کی بڑھتی ہوئی روشنی میں لوگوں نے دیکھا کہ سالس کے قریب ایک شخص سپاہیانہ لباس پہن کر کھڑا تھا اور وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے خاموش رہنے کی تلقین کر رہا ہے۔ قریب سے دیکھنے والے اکثر لوگوں نے اسے پہچان لیا اور تھوڑی دیر میں میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک طاہر بن یوسف کی آوازیں آنے لگی اور چاروں طرف سے لوگ سمٹ کر سالس کی میز کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس سامیانے کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو چکا تھا، لیکن چند لوگوں نے تنابیں کاٹ کر سامیانہ ایک طرف پھینک دیا۔ طاہر بن یوسف کو تقریر کے لیے آمادہ دیکھ کر سالس نے کہا، میں اپنی اسٹیج سے کسی کو تقریر کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن عبد الملک نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے کان میں کہا، آپ خاموش رہے تو بہتر ہے، ورنہ میرا خنجر بہت تیز ہے۔ یہ جلسہ آپ کی صدارت میں ہوگا، آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ مناظرین کی توجہ جلتے ہوئے صاحبانوں کے نیچے دبی ہوئی کتابوں پر مرکوز تھی، اس لیے انہیں یہ احساس نہ تھا کہ سالس کے اسٹیج پر کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ طاہر بن یوسف کا نام سن کر چونکے وہ تقریر شروع کر چکا تھا۔ اس کے یہ چند فقرے عوام کی توجہ جذب کرنے کے لیے کافی تھے۔ زندگی کا تمسخر اڑانے والوں،
اس آندھی اور آگ کو قدرت کی طرف سے ایک انتباہ سمجھو۔ تم نے بابل و نینوا کی تباہی کی داستانیں سنی ہوں گی، لیکن خدا وہ دن نہ لائے جب مستقبل کی سیاہی ماضی کے کھنڈر دیکھ کر یہ کہیں گی کہ یہاں کسی زمانے میں ایک عظیم الشان شہر آباد تھا جس کا نام